मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपका होस्ट पादरी सलास जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए उन्वान के साथ हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है इसका ताल्लुक हमारी पिछली एपिसोड के साथ है। हमने एक उन्वान शुरू किया था, कलीसिया यानी चर्च। हमने इस पर गुफ्तगू की थी और इस उन्वान पर हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए खुदा के खादिम पास्टर परवेज़ खोखर साहब मौजूद थे और आज भी वही हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज हम मज़ीद चर्च के हवाले से देखेंगे कि चर्च क्या है। हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि कलीसिया क्या है, इसका मकसद क्या है, लफ्ज़ कलीसिया का आगाज़ क्या है, कलीसिया कहाँ से शुरू हुई। आज हम इससे अगली बातों को जानने की कोशिश करेंगे ताकि कलीसिया का जो मकसद है या जो बाइबली कलीसिया है हम उसकी रूट तक पहुंच सकें और ताकि हम जान सकें कि बुनियादी तौर पर कलीसिया क्यों कायम की गई है और इसका कायम करने का मकसद क्या है और हम बेहतर तौर पर इस मौजू को जान सकें। आइए, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगाज़ करें, हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने खुदा के सामने झुकेंगे और दुआ मांगेंगे। मेहरबान खुदावंद, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, हमारी जानों का लंगर है। खुदावंद, तेरे कलाम में लिखा है कि तेरी बातों की जो तशरीह है वो हमें नूर बख्शती है। आज खुदावंद, जब हम तेरे कलाम को फैलाने के लिए, इसकी मुनादी के लिए फेथ टीवी के सेट पर मौजूद हैं, खुदावंद मैं अपने आप पर, तेरे खादिम पास्टर परवेज़ खोखर साहब पर तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं और खुदावंद पादरी साहब के लिए भी खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमें खुदावंद वक्त देते हैं और खुदावंद बड़ी जाफशानी और बड़ी ईमानदारी के साथ खुदावंद तेरी खिदमत करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, आज ख़ास तेरी हिकमत को मांगते हैं, जितनी बातें की जाएँ ऐ खुदावंद बहुत सारे लोगों के लिए बाइश बरकत हों। जितने लोग देखें इस प्रोग्राम के वसीला से, इन तालीमात के वसीला से वो बरकत पाएँ। ऐ खुदावंद तू हमारे साथ हो और बरकत दे और हमें दानिशमंदी की रूह अता फरमा, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। जी नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम में बाइबल के मुताबिक में खुदा के खादिम पास्टर परवेज़ खोखर साहब को खुश आमदीद कहते हैं। पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आपके आने के लिए। एक बार फिर तहे दिल से हम आपके मशकूर हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आप यकीनन पादरी साहब से वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा एक बार फिर वो अपना मुख्तसर तारुफ पेश करें। उसके बाद हम सवालात के सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे, उसका आगाज़ करेंगे। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ, दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे मौका देते हैं कि मैं फेथ टेलीविज़न पर बाइबल के मुताबिक प्रोग्राम में खुदा के कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर सीसल जॉन बरकत साहब के लिए, फेथ टेलीविज़न की सारी इंतज़ामिया के लिए और भाई सलास के लिए जो प्यार करते हैं और मौका देते हैं कि हम मिल के खुदा के पाक कलाम का इश्तहार बने और बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। मेरा दिल सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी करता है। मेरा नाम परवेज़ खोखर है। मेरा ताल्लुक़ योहानाबाद से है। सेव द लॉस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज़ का पासबान हूँ। मेरा दिल इस बात के लिए शुक्रगुजारी से भरा है, खुदा ने मुझे अपने कलाम के इश्तहार के लिए बुलाया ताकि मैं उसका प्रचार कर सकूँ। यही मेरा तारुफ है। मैं इस बात के लिए खुदा के दिल शुक्रगुजार हूँ सर। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। जी नाजरीन, खुदा के खादिम जो नहायत हलीमी की रूह रखते हैं, हम उनके एक बार फिर शुक्रगुजार हैं। पादरी साहब, पिछले प्रोग्राम में, पिछली एपिसोड में हमने देखा कि कलीसिया क्या है, इसका मकसद क्या है और मज़ीद बातों को हमने देखा। आज हम इसी मौजू को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और हम कुछ अगले दर्जे की बातें सीखना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, जब हमने देखा कि कलीसिया क्या है, उसके लफ्ज़ पर गौर किया, उसके मकसद पर गौर किया, आज हम जानना चाहते हैं कि जो कलीसिया है, बेसिकली बुनियादी तौर पर हम इसे मसीह का बदन कहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये मसीह का बदन क्यों है, कैसे ये मसीह का बदन बनी। आप हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से बड़ा खूबसूरत सवाल है कि कलीसिया को मसीह का बदन क्यों कहा गया है। नाज़रीन, जितने लोग फेथ टेलीविज़न पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपकी खिदमत में ये बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं
یہ کلیسیا مسیح کا بدن کیسے ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ اصل میں مسیح کا بدن ایک اصطلاح ہے۔ جیسے کسی کو آ جاتا ہے نا کہ تو شیر ہے، شیر جیسا ہے۔ شیر ایک جانور ہے اور انسان ہے، لیکن پھر بھی ہم تشبیہاً اس کو کہتے ہیں تو شیر ہے اور شیر لگے، شیر پتر میرا، ہے نا؟ تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ شیر والی صفات، شیر بہادر ہے اور بہادری والی جو صفات ہیں وہ اس کے اندر ہوتی ہیں، اس لیے۔ تو یہاں پہ جب کلیسیا کو مسیح کا بدن کہا گیا نا، تو اصطلاحاً یہ لفظ استعمال کیا گیا، اور اس کے ساتھ ملتے جلتے بہت سارے الفاظ بائبل مقدس میں استعمال کیے گئے، جیسے کہ کھیتی، خدا کا گھر، عمارت، شائقانوں کا فرقہ، یہ سارا کچھ جو ہے کلیسیا کے تعلق سے الفاظ یوز کیے گئے ہیں۔ اب یہ مسیح کا بدن کیسے ہے؟ کیا یہ بائبل مقدس بتاتی ہے یا ویسے؟ تو کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پہلا مقدس پولس رسول کا خط، اس کا باب نمبر 12 اور آیت نمبر 20، خداوند کے پاک کلام کے اندر لکھا ہے، مگر اعضاء تو بہت سے ہیں مگر بدن ایک ہی ہے۔ یعنی کلیسیا ایک ہی ہے، یعنی کہ کلیسیا یوحنا آباد کی کلیسیا، بہارکلونی کی کلیسیا، لاہور شہر کی کلیسیا، قصور شہر کی کلیسیا، ملک پاکستان کی کلیسیا، یا ملک پاکستان سے باہر کی کلیسیا، کلیسیا الگ الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بدن ہے۔ تو یہاں پر خدا یہی بتا، پہلا کرنتھی کا خط اس کے 10ویں باب کی 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے، چونکہ روٹی ایک ہی ہے، روٹی ایک ہی ہے، اس لیے جو بہت سے ہیں ایک بدن ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہے۔ یہاں پہ روٹی خدا یسوع مسیح ہے، ہم جو بہت سے ہیں۔ اب میں الگ سے شخصیت رکھتا ہوں، پرویز کے ہوکر بھائی سلاس الگ سے، لیکن اس کے باوجود ہم ایک بدن ہے، یسوع مسیح میں ہم ایک بدن ہے۔ بائبل اصل میں یہ کہنا چاہتی ہے۔ کرنتھیوں کا پہلا خط اس کے 12ویں باب کی 27ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے، اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو۔ اسی طرح تم مل کے، یعنی کہ آپ کلیسیا ہیں، میں کلیسیا ہوں، تو ہم سارے مل کے مسیح کا بدن ہیں۔ افسیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا خط 4 باب کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور مسیح کا بدن ترقی کرے۔ مسیح کا بدن کلیسیا ترقی کرے، مقدس لوگ کیا بنے؟ کامل بنے، اور مسیح کا بدن ترقی کرے۔ یعنی کہ یہاں پہ بھائی صاحب، یہاں پہ مطلب ہے کلیسیا ترقی کی۔ جب مسیح کا بدن کی بات ہے تو کلیسیا ترقی کرے۔ اور رومیوں کا مصنف لکھتا ہے 12ویں باب کی 5ویں آیت کے اندر، اسی طرح ہم جو بہت ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں۔ ہم جو بہت سارے ہیں، الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، الگ الگ رنگ ہمارے ہو سکتے ہیں، ذاتیں ہماری ہو سکتی ہیں، لیکن یسوع مسیح میں جب ہم آ جاتے ہیں پھر ہم ایک بدن بن جاتے ہیں۔ اب بدن جو ہے، یہ میرا بدن ہے، لیکن یہ میرا بدن کا تعلق ڈائریکٹ ہے میرے سر کے ساتھ۔ تو یہ جو کلیسیا بدن ہے نا، کلیسیا کا ایک سر بھی ہے، جس کو بائبل مقدس بڑا خوبصورت بتاتی ہے۔ کلیسیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا خط پہلا چیپٹر ہے اور آیت نمبر 18، بلکہ اگر میں 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت پڑھوں ناظرین کے لیے، آپ سبوں کے لیے، تو آپ کو چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ پھر یہ جو بدن ہے اس کا سر کیا ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے پیدا ہوئیں۔ اسی یعنی کہ یسوع مسیح، آیت نمبر 17، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے۔ کون؟ سر، جو یسوع مسیح ہے۔ آیت نمبر 18، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے۔ وہی بدن کلیسیا، اس کا سر ہے کون؟ خدا یسوع مسیح۔ تو اس کا مطلب ہے ہم بدن ہیں تو ہمارا ایک سر بھی ہے، اور سر کون ہے؟ سر ہے کلیسیا۔ یہاں پہ بھائی صاحب میں ایک اور بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ بدن کو سمجھنے کے لیے سر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ میرے بدن کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر میرا سر نہ ہو۔ میرے سر سے میری پہچان ہے کہ یہ پرویز کھوکر جو ہے یہ اس کا بدن ہے۔ اگر سر نہیں ہے تو پھر پہچان نہیں ہے۔ تو میں بدن تب ہوں، میری پہچان تب ہے، آپ بدن تب ہیں، آپ کی پہچان تب ہے جب آپ کا سر محفوظ ہے، آپ کا تعلق سر کے ساتھ ہے، اور آپ کا، میرا، ہم سبوں کا جو سر ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے۔ اگر سر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بدن نے احکامات سر سے لینے، میرا سارا بدن لاغر ہو جائے گا اور کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوگی اگر میرا سر نہیں ہے، کیونکہ سارے اختیارات جو ہیں، اتھارٹی کا جو منبع ہے وہ سر ہے۔ تو کلیسیا جو ہے وہ اگر بدن ہے تو اس کے اوپر جو سر ہے یعنی کہ یسوع مسیح، وہ ساری اتھارٹی رکھتا ہے، اور میرا تعلق، کلیسیا کا تعلق جو ہے سر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کلیسیا کا گول ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ جو سر کا گول ہے۔ سر کا گول کیا ہے؟ کہ خدا کی بادشاہت میں۔
تو پھر کلیسیا کا گول کیا ہونا چاہیے؟ خدا کی بادشاہت. تو اس لیے سر یہاں پہ جو ہے لفظ جو بدن استعمال کیا گیا ہے اس کی وجہ اصلاً ہے کہ یہ بدن جو سارا ہے مل ملا کے ہم کلیسیا خدا کا بدن ہیں. جی پادری صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین بڑے مفصل طریقے سے خدا کے خادم نے جواب دیا اور ہم تک یہ تعلیم پہنچائی کہ کیسے کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا بدن ہے. ہم نے بائبل مقدس سے باحوالہ خدا کے خادم سے سنا ہے اور ہم نے ضرور اس بات کو جان لیا ہے کہ کیسے کلیسیا جو ہے مسیح کا بدن ہے. یہ ایک تشبیہاً یا اصطلاحاً بھی سے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم سب مل کر جتنی کلیسیا اس زمین پر موجود ہے ہم سب مل کر مسیح کا بدن ہے. اور اس کو اس لیے بھی استعمال کیا گیا ہے تاکہ ہم سب مل کر اس کے عضو ہیں اور اپنا اپنا حصہ زمین پر ہم ادا کرتے چلے جائیں تاکہ خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے زمین پر ہم اپنا کردار ادا کر سکیں اور اس سے خداوند کی بادشاہت جو ہے زمین پر قائم ہو اور اس کی وسعت ہو. پادری صاحب بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے. آپ نے خاص طور پر ذکر کیا تھا کہ جتنی کلیسیاں ہیں یا جتنے لوگ مسیحی زمین پر موجود ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں ملک پاکستان سے باہر ہیں ان سب کا تعلق خدا کے ساتھ ہے. لیکن کیا ایسی کلیسیاں بھی ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہیں؟ ہم بہت سارے چرچز گرجا گھر دیکھتے ہیں ڈینومینیشنز دیکھتے ہیں پر کیا بائبلی روح سے ایسی کلیسیاں ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں؟ ویسے بڑا خوبصورت سوال ہے. جیسے میں نے کہا کہ کلیسیا اصل میں جو کلیسیا ہے وہ تو خدا کی طرف سے ہے لیکن کیا ساری ہی کلیسیائیں جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں؟ کیا ساری ہی کلیسیائیں جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کا بدن ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے اگر میں سادہ سا جواب دوں تو میں یہاں پہ یوں کہوں گا کہ ساری کلیسیائیں خدا کا بدن نہیں ہو سکتی, خدا کی کلیسیا نہیں ہو سکتی. اب کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے خدا کا پاک کلام کیا کہتا ہے. خدا کے پاک کلام کے اندر لکھا ہے یوحنا کی انجیل چیپٹر نمبر 15 آیت نمبر 1 لکھا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. آیت نمبر 5 کے اندر لکھا ہے تم ڈالیاں ہو اور آیت نمبر 5 کہتی ہے مجھ سے جدا ہو کے تم کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ بدن یسوع مسیح کا بدن, وہ بدن کلیسیا کا بدن, وہ بدن کلیسیا, وہ بدن سارا کا سارا کلیسیا خدا کی طرف سے ہے یا ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے. کون سی؟ جس کا تعلق سر کے ساتھ ہے, ہیڈ کے ساتھ ہے. ہیڈ کون ہے؟ ہیڈ خدام یسوع مسیح ہے. یعنی کہ جیسا خدام یسوع مسیح ہے ویسا اگر بدن ہے تو پھر خدا کی طرف سے. اگر احکامات سارے کہاں سے ملتے ہیں؟ ہیڈ سے ملتے ہیں اور بدن کو فالو کرنا پڑتا ہے. سر اگر بدن فالو نہیں کرتا, اگر بدن سر کی نہیں مانتا, ہیڈ کی نہیں مانتا تو پھر بدن تو نہ ہوا نا. تو اس لیے جو کلیسیائیں اس سر کو فالو نہیں کرتی, خدا کے ساتھ نہیں چلتی, اس کو نہیں مانتی, وہ نہیں ہو سکتی. جیسے کہ خدا کے پاک کلام کے اندر کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط ہے چیپٹر نمبر 3 ہے آیت نمبر 16. خدا کے پاک کلام کے اندر لکھا ہے تم خدا کا مقدس ہو. تم کون؟ کلیسیا. میں بھی کلیسیا, بھائی آپ صاحب بھی کلیسیا, اور جتنے آپ سارے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ بھی کلیسیا. پاکستان میں بھی کلیسیا, پاکستان سے باہر وہ بھی کلیسیا. لیکن کیا تم خدا کا مقدس ہو؟ ہم خدا کا مقدس ہیں تو ہم خدا کا گھر ہیں, ہم خدا کا بدن ہیں. لیکن آگے لکھا ہے اور خدا کا روح تم میں بسا ہے. خدا کا روح کلیسیا میں بسا ہے, خدا کا روح اس بدن میں بسا ہے, خدا کا روح ان سارے لوگوں میں بسا ہے جن کو خدا یسوع مسیح نے بہت سارے لوگوں سے الگ کر لیا. جب الگ کر لیا تو الگ بلائے گئے لوگ ہیں, الگ چنے ہوئے لوگ ہیں. کلیسیا کا مطلب یہ ہے نا چنے ہوئے لوگ, ایک ایسا گروہ جو الگ سے ہے, جو بلا لیا گیا ہے, جو چن لیا گیا. کہاں سے چن لیا گیا ہے؟ لوگوں میں سے چن لیا گیا. یعنی کہ لوگوں میں سے چنا ہوا, الگ کیا ہوا گروپ جو ہے اس کو کلیسیا بولتے ہیں. اگر کلیسیا اس کا مقدس ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح بستا ہے. اگر روح بستا ہے تو روح کے موافق کام بھی پھر ہوں گے. روح کے موافق, جیسے کہ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اس کے 15ویں چیپٹر میں سے میں نے بات کی, اس کے پہلی آیت کے اندر کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور جو تم ڈالیاں ہو. تو وہی ڈالی جو اس درخت کے ساتھ پوستہ ہے وہی پھل لائے گی اور اسی طرح کا پھل لائے گی.
اگر میں کلیسیا، اگر آپ کلیسیا، اگر ہم سارے کلیسیا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے ہیں، کلیسیائیں خدا کی طرف سے ہیں، میری کلیسیا خدا کی طرف سے ہے، تو پھر کیا میرا تعلق میرے اس ہیڈ، اس خدا، اس یسوع کے ساتھ ہے؟ کیا میں اس کی مانتا ہوں؟ کیا میں اس کی سنتا ہوں؟ اگر میں اس کی سنتا ہی نہیں، اگر میں اس کی مانتا ہی نہیں، اگر آپ اس کی سنتے نہیں، اگر آپ اس کی مانتے نہیں، اور آپ اپنی منمانی کرتے ہیں، آپ اپنے طریقے سے جینا چاہتے ہیں، آپ کا لیونگ سٹائل اپنا ہے، آپ کا انداز اپنا ہے، آپ ہر طرح سے اپنی منمانی کر رہے ہیں، تو پھر آپ خدا کی طرف سے نہ ہوئے نا، خدا کی طرف سے نہ ہوئے۔ کیوں؟ یہ بات میں نے کیوں کی؟ یہ بات میں نے اس لیے کی، جب خدا کا کلام کہتا ہے نا کہ انگور کا درخت وہ ہے، ہم ڈالیے، تو پھر ہمیں اس کے موافق پھل بھی تو لانا ہے نا۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میں خدا کی کلیسیا ہوں، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ خدا کی کلیسیا ہیں، تو پھر اس جیسا فروٹ بھی لانا چاہیے، ہم میں سے اس کا عکس بھی نظر آنا چاہیے، کیونکہ میں اور آپ خدا کی شبیہ پہ بنائے گئے نا۔ تو جب ہم چنے گئے، بلائے گئے، تو پھر خدا جیسا مزاج ہمارا ہونا چاہیے، یسوع مسیح والا مزاج۔ کیا خدا یسوع مسیح جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا خدا یسوع مسیح بدکاری کرتا ہے؟ کیا خدا یسوع مسیح فراڈ کرتا ہے؟ دھوکہ دہی ہے؟ بد چلنی ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ اور میں کہہ رہے ہیں پھر ٹھیک ہے۔ اگر یسوع مسیح میں نہیں ہے، وہ سر ہے نا، وہ ہیڈ ہے، تو میں اس کا بدن ہوں، تو پھر مجھ میں بھی نہیں ہونی چاہیے، میرا کردار بھی ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر میرا کردار ویسا ہے تو اس کا مطلب ہے میرا اس کے ساتھ، اگر میرا کردار اس جیسا ہے تو پھر میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر میں خداوند میں بلایا گیا ہوں، اگر آپ خداوند میں بلائے گئے ہیں، تو پھر پھل بھی ایسا ہونا چاہیے، فروٹ بھی ایسا ہونا چاہیے، اسی درخت کے ساتھ جڑے نا، تو پھل فروٹ، اگر میرا فروٹ وہ نہیں ہے، میرا پھل وہ نہیں ہے، آپ کا پھل وہ نہیں ہے، تو یقین جان لیجئے آپ خدا کی طرف سے بلائی گئی کلیسیا نہیں ہے۔ آپ اپنی منمانی کر رہے ہیں، آپ بدعات کو لے کے چل رہے ہیں، آپ اس کے کلام کو فوکس ہی نہیں کر رہے۔ تو بھائی صاحب، جو لوگ کلام کو فوکس نہیں کریں گے، بائبل کو فوکس نہیں کریں گے، وہ خدا کی طرف سے بلائی گئی کلیسیا نہیں ہے۔ بالکل، نیچرل جواب یہ۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، بڑی خوبصورتی سے خدا کے خادم نے جواب دیا ہے۔ ایسے تمام لوگ یا ایسی تمام کلیسیائیں جن میں مسیح کا اثر نہیں ہے، یا جن کا سر مسیح نہیں ہے، یا جن میں روح کے پھل نہیں ہیں، پھل دار کلیسیائیں نہیں ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی مسیح کا بدن کہیں، لیکن بائبلی روح سے ہم نے خدا کے خادم سے جانا ہے کہ اصل میں وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اور یہ ایک تلخ حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد جانچ کرنا ہے۔ اگر آپ کی کلیسیا یا بحیثیت کلیسیائی رکن آپ پھلدار نہیں ہیں، یا مسیح آپ کا ہیڈ نہیں ہے، اور آپ کے اندر وہ تمام بدعات اور بد چلنیاں جن کا ذکر خدا کے خادم نے کیا ہے، ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو ہمیں پھر اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، اور مسیح کے تابع ہونے کی ضرورت ہے، اور روح کے پھل اپنی زندگی میں قائم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بابرکت ہوں۔ کلیسیا کا مقصد یہی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بابرکت ہو، پھلدار ہو، اور وہ مسیح کی طرح نظر آئے۔ بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ مزید ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے کلیسیا کو سیکھا، پچھلی ایپیسوڈ میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ رفاقت بھی رکھتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں خاص طور پر کہ مسیحی کلیسیا جو ہے، اس کی رفاقت کی اہمیت کیا ہے؟ مسیحی کلیسیا کی رفاقت کیوں اتنی اہم ہے؟ ایک بار پھر بڑا ہی خوبصورت سوال ہے، اور یہ سوال ہمیں جوڑ دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ہمیں اکٹھ میں لے آتا ہے، ہمیں یگانگت میں لے آتا ہے، ہمیں یونٹی میں لے آتا ہے کہ اگر میں بدن ہوں، دیکھیں یہ میرا سارا بدن ہے، اس بدن میں ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہیں، میرا کندھا بھی ہے، میرا پیٹ بھی ہے، میرا سر، یہ سارا کا سارا بدن ہے، اور بدن جڑا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر اس کو الگ الگ کر دیا جائے تو پھر یہ بدن نہیں ہوگا، صرف ہاتھ ہی ہوگا، وہ کسی کا ہاتھ پہ ہے جی، وہ کسی کا پاؤں پڑا ہوا، پھر یہ کہا جائے گا، یہ اس کا مطلب ہوا کہ رفاقت بڑی ضروری ہے۔ اس کلیسیا کا جو کلیسیا بدن ہے، اس کا ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہو جانا بڑا ضروری ہے۔ کیسے ضروری ہے؟ خدا کا کلام کیا بتاتا ہے؟ آئیے اعمال کی کتاب چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 1، خداوند کے پاک کلام کے اندر لکھا ہے، وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ روح القدس ان پر نازل ہوا۔ وہ سب کون؟ کلیسیا ایک جگہ جمع تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے ان کو ٹھہرنے کے لیے کہہ دیا کہ انتظار کرو جب تک وہ قوت کا لباس نہ ملے، تو سارے ایک جگہ پہ جمع تھے۔ سارے کون؟ کلیسیا۔
جس میں بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، بیٹے بھی، بزرگ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہے رفاقت. اور جب یہ لوگ ایک جگہ جمع تھے تب روح القدس نے کام کیا ہے، تب پاک روح نازل ہوا ہے اور سب کے لیے ہوا ہے. اس کا مطلب ہے رفاقت، مسیح رفاقت بڑی ضروری ہے. اور ابتدائی کلیسیا کے تعلق سے یہاں سے کلیسیا کا اصل میں جنم ہوا ہے. کلیسیا کا یہ جنم دن ہے، یہاں سے کلیسیا کا جنم ہوا، اور اس کا جنم ہی یہاں سے ہوا ہے کہ کلیسیا رفاقت میں ہے، لوگ یگانگت میں ہیں. تو جب لوگ یگانگت میں ہوئے، خدا نے کام کرنا شروع کر دیا اور ان کو وہ قوت ملی جو ہونی چاہیے تھی. یوحنا کی انجیل اس کا 13واں چیپٹر آیت نمبر 34، خدا یسوع مسیح نے ایک بات کہی شاگردوں کو لے کر کے، کلیسیاؤں کو لے کر کے، بہت سے لوگوں کو جو ساتھ تھے. خدا یسوع نے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. یہ حکم میرے لیے بھی ہے، یہ حکم آپ کے لیے بھی ہے. ہم جہاں کہیں ٹیلی ویژن پہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ سبوں کے لیے ہے. میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. وہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. یہ محبت کیا ہے؟ یہ مسیحی رفاقت ہے. میرا چرچ جانا کافی نہیں ہے کہ میں چرچ چلی گئی، میں چرچ چلا گیا، آپ چرچ چلے گئے، آپ جا کے بیٹھ گئے اور پاس بیٹھ گئے. دلوں کا پاس ہونا بھی بڑا ضروری ہے، رفاقت میں آ جانا بڑا ضروری ہے، ایک دوسرے کی فکر کرنا بڑا ضروری ہے. اگر ہم نہیں کرتے تو پھر چرچ کا فائدہ نہیں ہے، پھر کلیسیا کا فائدہ نہیں ہے، پھر اپنے اپنے گھر میں ٹھیک ہے، پھر ہم اپنے اپنے گھر میں. اور ابتدائی کلیسیا یہی سب کچھ کر رہی تھی. اعمال کی کتاب کے 2 چیپٹر کے اندر جب مقدس پطرس نے جو ہے وہ لیسن دینا شروع کیا ہے، کلام سنانا شروع کیا ہے، تو لکھا ہے 37ویں آیت کے اندر لکھا ہے ان کے دلوں پہ چوٹ لگی. یہ دلوں پہ چوٹ لگنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب دل ٹوٹے. جب دل ٹوٹے نا تو پھر وہ نہ رہے جو پہلے تھے، بلکہ کچھ بدل گیا. جب بدل گئے تو پھر لکھا ہے یہ رفاقت رکھنے میں، روٹی توڑنے میں، دعا کرنے میں، تعلیم پانے میں مشغول ہو گئے. یہاں سے رفاقت شروع. خدا یسوع مسیح نے یہ والی بات کہی جب تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. رفاقت سے پتہ لگے گا یہ کلیسیا ہے جی، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. متی کی انجیل چیپٹر نمبر 18 ہے اور آیت نمبر 20. خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں. جہاں پہ کتنے لوگ؟ 2 یا 3 لوگ. کیا کرنے کے لیے؟ میرے نام کے لیے اکٹھے ہیں، رفاقت. تو پھر کیا خدا کا کلام کیا بتاتا ہے؟ پھر میں ان کے درمیان موجود ہوں. چرچ، میں اگر چرچ ہوں، میری بیٹی میرے بیٹے آپ اگر چرچ ہیں اور رفاقت نہیں ہے، دل ایک دوسرے کے قریب نہیں ہے، ذہن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ مسیح رفاقت ہے. تو چرچ کا ہونا، کلیسیا کا ہونا، اکٹھا ہمارا دعائیں کرنا، اکٹھا ہمارا جو ہے وہ کلام پڑھنا، کلام سننا، وہ اس تب بھی فائدہ مند ہوگا جب ہم رفاقت میں ہوں گے. میں ایک چیز یہاں پہ بھائی صاحب اور سلاس بھائی میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا. مقدس داؤد نے بھی رفاقت میں بڑی خوبصورت بات کی ہے. زبور کی کتاب کے 133ویں زبور کی آیت نمبر 1 کے اندر لکھا ہے دیکھو یہ کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. رفاقت خدا یسوع مسیح کی تعلیم سے بہت پہلے خدائے رب ذوالجلال نے مقدس داؤد کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ آپ یہ بات کہیں. خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے. کیا ہو؟ کہ بھائی باہم مل کر رہیں، رفاقت میں رہیں، یگانگت میں رہیں. اور اس کے لیے کونینیا لفظ استعمال ہوا جس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کسی ایک مقصد کے لیے 2 لوگوں کا اکٹھ، ان کا گول ایک ہی ہو، ان کی منزل ایک ہی ہو، اور وہ لوگ. تو یہ جو چرچ ہے، کلیسیا ہے، میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب کا گول ایک ہے. گول کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح کی بادشاہت، آسمان پر رب ذوالجلال کے پاس جانا، اپنے یہوہ خدا کے پاس جانا. جس باغ عدن سے مجھے اور آپ کو نکال دیا گیا تھا وہاں پہ جانا. یہ گول ہے، یہ گول ہے ہمارا. تو اس کے لیے مجھے بھی اس کے لیے جو ہے اس کو سامنے رکھنا ہے، آپ کو بھی. یہی رفاقت ہے. اور آیت نمبر اس کے 2 کے اندر پتہ کیا لکھا ہے؟ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور لکھا ہے بہتا ہوا کہاں پہ آ گیا؟ ہارون کی داڑھی پر، اس کے پیرہن کے دامن تک آ پہنچا. کیا رفاقت کی بات؟ اوپر چونکہ رفاقت کی بات ہے، میل ملاپ کی بات ہے، تو نیچے یہ آئل کی مانند ہے، اوپر سے بہا، سر پہ، داڑھی پہ، اور پھر پیراہن تک آ گیا. اور اس کی آیت اگلی بڑی خوبصورت ہے، 3 نمبر. پتہ کیا لکھا ہے؟ یہ ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے. اوس کا پتہ کیا کام ہے؟ اس اوس کو کس سے جوڑا گیا ہے؟ رفاقت کے ساتھ، کوئنونیا کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ.
कलीसिया की इकट्ठ के साथ ओस को, और ओस पता क्या करती है? अगर आपको याद हो, जब आप सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग बाहर निकलें और फूलों पे घास पे ओस पड़ी हो तो बड़े उसके पत्ते और सारी चीज़ें बड़ी नरम और नाजुक सी, इसका मतलब है ओस नरम कर देती है। पहली बात। दूसरी बात, जब आपने देखा गर्मी के सीजन में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ओस के ऊपर लोग लॉन में घास पे नंगे पाँव से चलते हैं। उसकी वजह क्या होती है? जब ये ओस पाँव और पाँव की तलियों को छूती है तो दिमाग ठंडा हो जाता है। इसका मतलब है रफाकत मेरे और आपके दिमाग को ठंडा करती है। किसकी रफाकत? मसीही रफाकत, कलीसिया की रफाकत, यगानगत हमारा एक हो जाना, ये हमारे दिमाग को ठंडा कर देती है। ये सारा कुछ है, ये खूबियां हैं किसकी? रफाकत की। और यही वाला सवाल सर आप कर रहे हैं कि रफाकत कितनी ज़रूरी है, मसीह इत्तेहाद कितना ज़रूरी है, हम सब का इकट्ठ कितना ज़रूरी है। और अगर ये नहीं है तो फिर मैं कलीसिया भी नहीं हूँ, आप कलीसिया भी नहीं, जो मर्जी कर लें। मेरा बाइबल पढ़ना, मेरा दुआ करना, मेरा हर रोज़ चर्च जाना, उसका कुछ फ़ायदा नहीं अगर मैं मसीह का बदन हूँ, तो फिर उस बदन के साथ मेरी रफाकत भी ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच पाजी साहब, बड़ी ही खूबसूरती से इस सवाल का जवाब दिया गया और हमें मसीही कलीसिया की जो रिफाकत है इसको बड़ी खूबसूरती से पाजी साहब आपने उजागर किया है, उभारा है और हमारी तवज्जो बहुत सारे पहलुओं की तरफ दिलाई है। हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं पाजी साहब, आपके इस जवाब से मुकम्मल सेटिस्फैक्शन हुई और मैं ईमान रखता हूँ कि लोगों ने भी ज़रूर इससे बरकत पाई है। और यकीनन मसीही रफ़ाकत ही मसीही ज़िंदगी का बुनियादी मकसद है और हमारे पास बाइबल मुक़द्दस में रफ़ाकत के लिए बहुत सारी तालीमात मौजूद हैं। ये ऐसा ही है जैसा अगर हम बहुत सारे कोयलों को आपस में दहकाएँ और किसी एक कोयले को हम अगर साइड पर रख दें, कुछ देर के बाद वो कोयला बुझ जाएगा, लेकिन जो कोयले इकट्ठे दहक रहे हैं वो दहकते रहेंगे और देर तक वो जलते रहेंगे। तो मसीही रफ़ाकत भी ऐसी ही है, ये हमें बुझने नहीं देती, ये हमारे अंदर आग लगाए रखती है। और खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों के हाल अहवाल पर भी नज़र रखें और ये भी रफ़ाकत से ही मुमकिन होता है। जब हम रफ़ाकत रखते हैं, एक दूसरे के साथ गहरे तौर पर कुर्बत में आते हैं, फिर हम एक दूसरे के हाल अहवाल पर भी नज़र करने के काबिल हो जाते हैं। हम नहायत शुक्रगुजार हैं खुदा के खादिम के लिए। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमारे पास और भी इस मौजू के ऊपर सवालात हैं और भी तालीमात मौजूद हैं। हम नई एपिसोड में, अगली एपिसोड में इन बातों को भी एड्रेस करेंगे। मैं पूरा ईमान रखता हूं कि आज के प्रोग्राम से आपने बरकत पाई है। आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस मौजू पर तालीम हासिल कर सकें, उनकी अंडरस्टैंडिंग खुले और वो सही तौर पर जान सकें कि कलीसिया क्या है, कलीसिया का मकसद क्या है। वो जान सकें कि क्या मैं जिस कलीसिया का हिस्सा हूँ वो खुदा की तरफ से है, मैं कैसे मसीह का बदन हूँ, और हम रिफाकत की अहमियत को भी जान सकें ताकि हम बेहतर तौर पर एक दूसरे के साथ रिफाकत रखें। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, नहायत शुक्रगुजार हैं आपके लिए, इन सारी तालीमात के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। जी नाजरीन, देखते रहिए फेथ टीवी। खुदावंद आपको बरकत दे।